अलैहा की मजलूमाना शहादत की मुनासिबत से ताज़ियत पेश करते हैं। खुदावंद मुताल तमाम अज़ादारों की अज़ादारियाँ कबूल फरमाए, बिलखसूस हज़रत वलीउल्लाहिल आज़म हज़रत साहिबुल असर साहिबुल ज़मान की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और दुआगू हैं कि खुदावंद मुताल हमें इरफान फ़ातिमा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। ताज़ियत के बाद जो है वो क़िबला तमीदी थोड़ी सी गुफ्तगू से मज़ीद जो है वो बात को अबवाब को जो है वो खोला जाएगा और मारिफत से मुताल्लिक़ मैं चाहूँगा थोड़ी सी क़िबला तमीदी गुफ्तगू हो जाएगी। मारिफत शहज़ादी की, उनकी शख्सियत की, उनके पेश खुदा जो मर्तबा है उसकी मारिफत बहुत ज़रूरी है और वो इंतहाई ज़रूरी क्यों है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इस पर रोशनी डालें। जी हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मोहतरम, एक तमहीदी गुफ्तगू में आगाज़ करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि जो नहायत ही अहम मौजू है, बिलखसूस अखलाकियात में और इरफानियात में, जब हम मारिफ हक़्क़े इलाहिया को बयान करना चाहते हैं तो बस औकात एक आरिफ कुछ असरारे इलाही को जब दूसरों के सामने बयान करना चाहता है तो चूंकि ये असरार एक हकायक की सूरत में मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें बयान करने के लिए उनका तसव्वुर किया जाता है, उन्हें मफहूम की सूरत में अपने जहन में लाया जाता है। और जब ये असरार इलाही मफहूम की सूरत में तनज़्ज़ुल इख्तियार करते हैं तो फिर इंसान उन मफाहिम से मुतअल्लिक जो अल्फाज पहले से इंसान के जहन में मौजूद हों, उन अल्फाज का सहारा लेकर उन मफाहिम को आगे मुंतकिल करने की कोशिश करता है। बस चूंकि हकीकत असरार अल्फाज और मफाहिम के पसे पर्दा एक अजीम हकीकत होती है, लेकिन चूंकि उन्हें तनज़्ज़ुल दिया जाता है पहले मफहूम की सूरत में और फिर मफहूम से मुतअल्लिका जो अल्फाज इंसान के पास होते हैं पहले से मौजूद, उन अल्फाज के जरिए से इंसान उस मफहूम को मुंतकिल करना चाहता है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो हकीकत, वो सिर्र इलाही जो है वो कमा हक़्क़हू मुंतकिल नहीं होता है। बस वो मतलब कैसे मुंतकिल हो, उस मतलब को मुंतकिल करने के लिए इंसान को खुद आरिफ बनना पड़ता है, इंसान को खुद साहिब सिर बनना पड़ता है, इंसान को खुद साहिब मलक़े क़ुदसिया बनना पड़ता है। अगर सुभान इंसान अल्लाह, उन सुभान बुलंदियों तक पहुंचे तब इंसान उन मारिफ तक पहुंचने की एक जुज़ई सी सलाहियत अपने वजूद में ईजाद कर लेता है। वगरना उन असरार इलाहिया को, उन हकायक को समझने से इंसान आजिज होता है और कासिर होता है। आज हम हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलूमाना शहादत की मुनासिबत से जो हजरत शहजादी कौनैन का यहाँ जिक्र करने के लिए आपके पास आए हैं, तमाम मोमिनीन की खिदमत में आए हैं, तो ये बात सबसे पहले वाज़े कर दी जाए कि हम हजरत फातिमा की मारिफत से आजिज हैं। बस जब फातिमा की मारिफत से आजिज हैं तो फिर जो कुछ भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि बयान किया जाता है, जो कुछ भी किताबों में लिखा गया है 1400 साल से, ये दरवाके उसी तरह से है कि हकीकत को मफहूम में तब्दील किया गया है, मफहूम को अल्फाज की सूरत में बयान किया गया है। और चूंकि हकीकत को पहले तनज़्ज़ुल दिया मफहूम की सूरत में, फिर तनज़्ज़ुल दिया अल्फाज की सूरत में, तो यकीनी बात है कि वो हकीकत की तर्जुमानी ना तो ये मफाहिम करते हैं ना ही ये अल्फाज करते हैं। लिहाजा जब सवाल किया जाता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला बताइए फातिमा को ज़हरा क्यों कहा जाता है, तो फरमाते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल खल्क़ फुतिमु अन मारिफतिहा, कि मखलूक फातिमा की मारिफत से आजिज है। जब हम आजिज हैं तो 1400 साल से फातिमा का तज़किरा हो रहा है, अहले बैत अतहार का तज़किरा हो रहा है, ये दरवाके उन्हीं असरार इलाहिया की हकीकत को तनज़्ज़ुल देकर
ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ حد تک جزئی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ یہ حقیقت بیان ہو چکی ہے کہ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں، پس فاطمہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صاحب قوہ قدسیہ اور ملکہ قدسیہ ہونا ہوگا، انسان کو عارف ہونا ہوگا، انسان کو خود کو بلند کرنا ہوگا، اور من اہل البیت کے مصداق میں انسان کو مصداق بننا ہوگا، تب جا کر انسان جو ہے وہ ان ہستیوں کی ایک ادنا سی معرفت کی طرف جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ بس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کے متعلق اگر ایک ادنا سا جملہ ہم پیش کرنا چاہیں تو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ راوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کہ فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهَا مِن نُور عَظَمَتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا ہے۔ بس حضرت فاطمہ اس عالم امکان میں، اس کائنات میں نور عظمت الہی کی ایک تجلی ہیں۔ بس فاطمہ کی حقیقت کو ہم کیسے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں، کیسے اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ جب ہم ذات وحدہ لا شریک کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں، تو اس کے نور کی تجلی فاطمہ کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے ہی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں جو الفاظ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ ہم ان الفاظ کی مدد سے ایک حقیقت کو کشف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ فاطمہ نور عظمت الہی سے خلق ہوئی ہیں، اب یعنی کیا مراد؟ اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اپنے گھروں میں لائٹیں جلی ہوئی دیکھتے ہیں جو نور کا ایک مصداق ہے، دن کے وقت ہم سورج کو دیکھتے ہیں جو نور کی شعاؤں کا ایک مصداق ہے، تو ہم ان مصادیق سے نور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایک نور کا ایک اجمالی سا خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر جب کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کو نور عظمت الہی سے خلق کیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روشنائی ہے، ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ لہٰذا روایات میں بھی اس حقیقت کو ایک ایسے ہی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے تو فَلَمَّا سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ، جب فاطمہ زمین پر اپنا پہلا قدم رکھتی ہیں، أَشْرَقَ مِنْهَا النُّورُ، تو فاطمہ زہرا کے وجود بابرکت سے ایک نور نمودار ہوتا ہے، حَتَّى دَخَلَ بُيُوتَاتِ مکہ، کہ وہ نور مکہ کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، وَلَمْ يَبْقِ فی شرق الارض ولا غربها موضع، تو اس زمین کے مشرق، مغرب، دائیں بائیں، شمال جنوب میں کوئی ایسا خطہ موجود نہیں ہوتا الا مگر یہ کہ اشرق فیہ ذالک النور، کہ اس نور کی تابش جو ہے وہ اس تمام ایریا پر، اس تمام زمین پر اس نور کی تابش ہوتی ہے۔ بس اس سے یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ اس عالم امکان کو ہر فیض جو پہنچ رہا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کی تجلی کا ایک مصداق ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ، جی چلوں میں آگے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں اگر تھوڑی سی معرفت ہم جاننا چاہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شجرہ نبوت کی اصل و اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ اس عالم امکان کی اصل و اساس و بنیاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں محدث نوری رحمت اللہ علیہ نے مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 243 پر اس حدیث لولاق کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جس نے ارباب دانش کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے، کہ مثلا ارشاد ہوتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس افلاق کو خلق نہ کرتا، اور پھر فرماتے ہیں ولولا علی لما خلقتک، اور اے محمد اگر
علی ابن ابی طالب کی ذات نہ ہوتی تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. معذرت. صحیح. جی جی معذرت چاہتا ہوں، یہ ڈسکنیکٹ شاید ہو گیا ہوگا. نہیں کوئی مسئلہ جی نہیں. جی. اچھا جناب تو اگر فاطمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جی فرمائیں. جی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا ساتھ میں، جہاں معرفت کی بات ہو رہی ہے. جی جی ضرور، میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں، چونکہ ابھی معرفت فاطمہ کے باب میں جو گفتگو چل رہی تھی، اور پہلا سوال جو ہمارا جو ہے وہ آپ نے بیان کیا، نہایت ہی اہم سوال تھا فاطمہ کی معرفت سے متعلق، اور اسی سوال پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بیان ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کیا جاتا. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد ہم آپ کو خلق نہ کرتے. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کو خلق نہ کیا جاتا. یعنی یہ ایک ایسا دقیق مطلب ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ فاطمہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، حتیٰ وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ہیں. یہ ایک ایسا دقیق مطلب ہے کہ جس کے اوپر فلسفی اور عرفانی براہین اور دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں ابھی ان کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ کا جو دوسرا سوال ہے. تو دیکھیں روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں. الفاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ، اور والرضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والزہراء. یعنی یہ 9 نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی اسماء اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کے ہیں. یہ جو حصر یہاں بیان کیا گیا ہے یہ صرف منحصر نہیں ہے کہ صرف انہی 9 ناموں کے اندر ہے. لہذا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو روایت میں ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. یا دوسری روایت میں لِأَنَّهَا فُتِمَتْ هِيَ وَشِيَعَتُهَا مِنَ النَّارِ، چونکہ فاطمہ اور فاطمہ کے شیعہ آگ سے محفوظ ہیں، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. لہٰذا یہ نہایت ہی اہم نقاط ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق، جنہیں بیان کرنا، جن کی معرفت حاصل کرنا انسان اپنی بساط اور اپنی پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے، ولا غیر. جی سبحان اللہ. اچھا شہزادی کو صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ذرا روشنی ڈالتے ہیں. جی جناب حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے. صدیقہ در واقع ایک ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے کہ اگر زبان سے کلمات جاری ہوں، اعضاء و جوارے سے افعال جاری ہوں، تو وہ جو ہے وہ عین صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں، الہی اقدار پر مشتمل ہوتے ہیں. پس فاطمہ ایک ایسی صدیقہ ہیں جن کا قول، فعل، ظاہر، باطن، فکر، نیت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے. فاطمہ صدیقہ ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بابا کے قول کی، اپنے بابا کے افعال کی تصدیق کرنے والی بی بی ہیں. لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ نقل ہے وَهِيَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَىٰ، یعنی فاطمہ زہرا کو معمولی ہستی نہیں ہے، فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ، اور فاطمہ زہرا کی معرفت اور شناخت کا طواف گزشتہ تمام قرون اور صدیاں فاطمہ کی معرفت کا طواف کر رہی ہیں. لہٰذا نتیجہ اس کا ہم یہ نکال
ڈالتے ہیں کہ جہان خلقت کا دار و مدار فاطمہ کی معرفت پر استوار ہے، اور اگر فاطمہ کی معرفت نہ ہو تو انسان گویا کہ جاہل ہے، انسان کسی چیز کی خبر نہیں رکھتا ہے، اور اگر انسان جاہل ہو، انسان عالم نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ اس کے کمالات میں کوئی کمال اضافی نہیں ہوگا۔ پس اگر انبیاء کو نبوت ملتی ہے، نبوت کے بلند مقامات نصیب ہوتے ہیں، تو وہ فاطمہ کے مرہون منت ہیں، اور فاطمہ کی معرفت کے درجے کے حساب سے ان کی جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے اور ان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سبحان اللہ۔ صدیقۃ اچھا، الکبریٰ کہتے ہیں۔ شہزادی کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی ضرور ڈال۔ جی جی، حضرت صدیقہ طاہرہ کے اسامی میں سے ایک نہایت ہی اہم جو لیلۃ القدر حضرت صدیقہ طاہرہ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی فاطمہ کے الہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے لیلا، اور ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے مبارکہ، یعنی فاطمہ کو لیلا بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ کو مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پس لیلۃ القدر اور مبارکہ دونوں کا مصداق حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ پس لیلۃ القدر کی اگر حقیقت کو، یا مبارکہ کی حقیقت کو، جو بھی لیلہ مبارکہ ہے اس کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں کہ انسان کامل کا وجود بابرکت، جن میں انسان کامل میں سب سے اتم مصداق حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے 11 بیٹے ہیں، تو یہ درواقع انسان کامل کا مصداق ہے، یہ مقدمہ۔ پھر دیکھیں کہ انسان کامل کو جو ہے وہ فلسفی اور عرفانی اصطلاحات میں لیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا یوم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی لیل بھی کہا جاتا ہے، یوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی رات اور دن۔ اس کے پیچھے ایک گہری فلسفی اور عرفانی اصطلاح موجود ہے، اور وہ اصطلاح کچھ اس طرح سے ہے کہ جب وجود مطلق قوس نزول میں قرار پاتا ہے، واقع ہوتا ہے، تو جیسے جیسے یہ وجود مطلق آہستہ آہستہ نزول کرتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے، تو نیچے آتے آتے یہ وجود مطلق مقید ہونا شروع ہو جاتا ہے، محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس قدر بلندیوں پر یہ وجود مطلق کی حقیقت موجود تھی، یہ کسی قسم کی قید و بند سے جو ہے وہ آزاد تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قوس صعود نزول میں جو ہے وہ قدم رکھا ہے، تو جیسے جیسے یہ عوالم میں نیچے نزول کرتا جائے گا، یہ مقید ہوتا جائے گا، یہ محدود ہوتا جائے گا۔ اس قید میں آنے کو جو وجود مطلق قید میں آ جاتا ہے، تو اسے فلسفی اور عرفانی اصطلاح میں لیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ وجود مطلق دوبارہ قوس صعود میں واقع ہوتا ہے، یعنی اس عالم ناسوت کی تاریکیوں کو ترک کرتے ہوئے دوبارہ ملکوت کی طرف عروج اختیار کرتا ہے اور واپس لوٹتا ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یوم کی حالت میں آ رہا ہے، یعنی اپنی سیر حبی کو انجام دیتے ہوئے وہ درواقع تاریکیوں کو، ظلمات کو ترک کرتے ہوئے واپس اپنی نورانیت کی طرف اور اپنی حقیقت کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اس کیفیت کا نام یوم ہے۔ پس لیل کی کیفیت بھی واضح ہو گئی، یوم کی کیفیت بھی واضح ہو گئی، لہٰذا ان ہستیوں کو اگر لیلا کہا جاتا ہے تو یعنی یہ ذات قدسی سے جب نیچے نزول کرتے ہیں، اس حقیقت سے جو بیان ہوا کہ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، تو وہ نور عظمت جب حجاب میں آتا آتا اس دنیا کی طرف جب آ رہا ہے، تو محدود 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 ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے اسے لیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کامل، چاہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہو، چاہے مہدی موعود کی ذات ہو، چاہے فاطمہ زہرا کی ذات ہو، انسان کامل کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ وہاں سے نزول کیا ہے اور قوس نزول میں قرار پایا ہے، اور اس عالم امکان میں ہمارے اور آپ کے درمیان آیا ہے۔
بس چونکہ اس مراحل سے یہ گزر رہا ہے اور نیچے کی طرف آ رہا ہے تو لیلۃ القدر کا مصداق ہے، اور جب دوبارہ اوپر معراج کرے گا اور دوبارہ اوپر کی طرف واپس لوٹے گا تو اسے یوم اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس پیاری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی مؤدبانہ رفتار کرتے تھے۔ اگر میں اسے ایک سوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو سوال اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ پیش آیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم اس میں توجہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے رسول خدا ایک ایسے انداز میں حاضر ہوا کرتے تھے جیسے بیٹا اپنی ماں کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ایک وہ رویہ جو ایک فرزند اپنی ماں کے ساتھ اپناتا ہے، رسول خدا ایک ایسا رویہ اپنایا کرتے تھے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بلندی، اس قداست، اس پاکیزگی کو اور اس مقام کو کہ اللہ نے اپنے نور عظمت سے فاطمہ کو خلق کیا ہے، جب رسول خدا اس مقام عظمت فاطمہ کو اپنے سامنے رکھتے تھے تو فاطمہ کا احترام کیسے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل ہے کہ اذا دخلت علیہ رحب بہا، کہ جب فاطمہ رسول خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتی تو رسول خدا جو تشریف فرما ہوتے تو مکمل کھڑے ہو جاتے، بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے، رحب بہا، آگے بڑھ کر فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے۔ یعنی یہ انداز ہے رسول خاتم کا ایک ایسی معظمہ بی بی کے استقبال میں جو نور عظمت الہی سے خلق ہوئی ہیں۔ اور فقط یہی نہیں، وَقَبَّلَ يَدَاهَا، اور رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهَا، اور فاطمہ کو اپنی مسند پر، اپنے مقام پر بٹھاتے، وہ مقام جو مقام نبوت ہے، وہ مقام جو مقام رسالت ہے، جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے ہیں، وہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اور خود کیسے بیٹھتے؟ خود فاطمہ زہرا کے سامنے ایسے دو زانو بیٹھتے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے، اور فاطمہ زہرا کا ایک ایسے خاص انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کیا کرتے تھے۔ اور جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے اور واپس رخصت ہونا ہوتا تو رسول خدا کبھی فاطمہ زہرا کو پشت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ الٹے پیروں واپس جایا کرتے تھے۔ یہ رسول خدا کے آداب میں موجود ہے، اور امیر المؤمنین کی سیرت میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فاطمہ زہرا کو ایک خاص کیفیت میں مشاہدہ کرتے ہیں تو الٹے پیر واپس جاتے ہیں، وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، فاطمہ زہرا کو پشت نہیں کرتے ہیں۔ در واقع یہ ایک ادب ہے کہ جو ہم مؤمنین کو بھی یہاں سے حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو جب جا رہے ہیں تو ہمارا چہرہ ان کی طرف ہو، اور جب واپس آ رہے ہیں تو ہم ان ہستیوں کو پشت کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمیں الٹے پیر واپس جانا چاہیے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں اس عمل کی تقبیح کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ زائرین ایسا کیوں کر رہے ہیں، جبکہ یہ عین سنت اور عین سیرت میں موجود ہے۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو اگر دیکھا جائے تو متعدد روایات اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں اور موجود ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل، یعنی مختلف روایات، ایک روایت میں ہے 40 دن مسلسل رسول خدا نے اس چلے کو انجام دیا ہے۔ ایک روایات اس طرح کی ہیں کہ 7 مہینے مسلسل دن میں 5 مرتبہ رسول خدا نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اور بعض روایات ہے کہ نہیں 5 نہیں بلکہ 9 مہینے، یعنی 40 دن، 7 مہینے یا 9 مہینے رسول خدا دن میں 5 مرتبہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور وہاں کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی فاطمہ کے گھر کا احترام اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی نظر میں ہے۔
لہٰذا جب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز تحیت بیت فاطمہ رسول خدا انجام دیا کرتے تھے، عین ایسے ہی جیسے ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہو تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز تحیت مسجد ادا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت فاطمہ مسجد کا درجہ رکھتا ہے اور نماز تحیت مسجد وہاں ادا کرتے ہیں رسول خدا۔ رسول خدا جب بھی سفر پر جانا ہوتا تو سب سے آخر میں فاطمہ کے بیت الشرف میں آتے، الوداع کرتے، اور جیسے ہی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں آتے۔ تو فاطمہ کی معرفت کے لیے ہم انہی نکات پر جو ہے وہ توجہ کر سکتے ہیں جو روایات میں بیان ہوئے ہیں، اور اس انداز میں فاطمہ کی عظمت کو، قداست کو اور بلندی کو بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے مزید سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ایک ضمن میں سوال کروں گا اس سے پہلے میں آگے بڑھوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے شہزادی کے ساتھ شب و روز جو ہے وہ پیش آتے تھے، آپ نے فرمایا، اور تمام چیزیں یہ کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں، اس سے کوئی بھی جو مسلمانوں کا فرقہ ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سنت ہے تو تمام جتنے بھی دنیا میں باپ ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو یہ طرز اختیار کرنا چاہیے اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہاں پر باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں، یہاں پر پھر شاید رسالت کی بیٹی کا احترام ہونا۔ اس پر سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اگر یہ سنت ہوتا تو پھر سب پر واجب ہوتا، سب اس سنت کو ادا کرتے۔ یہاں پر شہزادی کا جی منصب کچھ یہ اس سے جو ہٹ کر ہے۔ جی بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ یہ جو ہم نے حضرت صدیقہ طاہرہ کا احترام، جو ان کے بیت کا احترام ذکر کیا، جو خود صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے احترام کو ذکر کیا رسول خدا کی نسبت، کہ ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے رویہ اپنا رہا ہے جیسے وہ بیٹی اس کی ماں ہے، تو در واقع وہی روایت حدیث قدسی لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقتک کا، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ فاطمہ ایک عام بیٹی نہیں ہے کہ جسے ہم عام اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ رویہ اپنائیں جو رسول خاتم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اپنایا کرتے تھے۔ البتہ بیٹیوں کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ احترام جو بطور خاص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، یہ ام ابیہا ہونے کی حیثیت سے ہے کہ فاطمہ زہرا در واقع اساس نبوت ہیں، فاطمہ زہرا در واقع وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا بنیاد فاطمہ زہرا کی جو محمد مصطفیٰ کی ہے وہ فاطمہ زہرا کے بدولت ہے۔ لہٰذا یہاں سے صرف ہم نے اس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آتے تو الٹے پیر واپس جاتے اور فاطمہ زہرا کو پشت نہ کرتے۔ یہ وہ ایسی سنت ہے کہ جو تمام مؤمنین کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق اپنانے کی ضرورت ہے، بطور خاص یہ والی سنت۔ لیکن باقی جو موارد بیان کیے گئے ہیں وہ مختص ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں جو رسول خدا اپناتے تھے، اور وہ احترام جو رسول خدا اپناتے تھے اس کے پیچھے در واقع یہی نکات ہے کہ فاطمہ کو معمولی عام بچیوں کی طرح یا عام بیٹیوں کی طرح کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ بطول ہیں، فاطمہ عذرا ہیں، فاطمہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، فاطمہ وہ ہستی ہیں جسے اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کی تخلیق کا فلسفہ جو ہے وہ باقی نہ رہتا، چونکہ فاطمہ کے بطن اطہر سے در واقع یہ 11 معصوم ہستیوں نے نمودار ہونا ہے کہ جنہوں نے اس عالم امکان کے نظام میں اللہ کی خلافت الہیہ کو اپنے دوش پر جو ہے وہ سوار کرنا ہے اور اللہ کی نمائندگی کرنا ہے۔ بس فاطمہ اس جہت سے منحصر بے فرد ہستی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ سنت رسول خدا کی اس تمام احترام میں جو ایک باپ اپنی بیٹی کی کر رہا ہے، یہ باقی بیٹیوں کی نسبت یہ احترام اس انداز میں نہیں ہے، وگرنہ احترام ہے بیٹیوں کا اچھا، اپنی جگہ۔ جس طرح امام کی معرفت کے بغیر کوئی بھی شخص داخل جنت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کفر و جاہلیت کی موت مر جائے گا اگر اس نے
وقت کے حاضر امام کی معرفت حاصل نہ کی، کیا اسی طرح سے جناب زہرا کی معرفت کے بغیر کیا گنجائش ہے کہ وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں، یا ضروری ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی کما حقہ کچھ معرفت ضرور ہو، اس کے دل میں احترام ہو ان کے لیے، جو ہے وہ ایک نرم گوشہ ہو کہ وہ حق پر تھی؟ کیا اس کے بغیر گنجائش ہے کوئی؟ دیکھیں، ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم کے مد مقابل اپوزٹ راستہ ہے۔ انسان اگر انحرافی راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہرگز اپنی منزل مراد، منزل مقصود پر فائز نہیں ہو سکتا، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مثلا آپ اپنے ہی شہروں کی طرف اگر ایسا کوئی تصور کر لیں، مثلا ایک انسان نے لاہور سے اگر فیصل آباد کی طرف جانا ہے، اور اگر وہ فیصل آباد کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ لاہور سے جو ہے وہ دوسرا ایک روٹ اختیار کر لیتا ہے جو بالکل اپوزٹ ہے، مثلا ہندوستان کے بارڈر کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں سے ہندوستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو در واقع اس نے ایک اپوزٹ راستہ اختیار کیا ہے۔ جتنا بھی چلا جائے گا آگے، وہ وہاں سے فیصل آباد کی طرف تو نہیں پہنچ سکے گا۔ بس در واقع ایسے ہی ہے کہ ایک راستہ جو انسان نے اپنا ہدف بنا رکھا ہے، اور وہ ہدف اس کا خداوند متعال کی لقا پر فائز ہونا ہے، خداوند متعال کی جنت میں داخل ہونا ہے۔ صراط مستقیم وہی ہوگی جو انسان کو اس کے ہدف تک پہنچائے، اور اگر انسان اس ہدف سے انحراف راستے کو اختیار کرتا ہے تو جتنا مرضی خضوع و خشوع کے ساتھ، جتنا مرضی احترام کے ساتھ، جتنے مرضی آداب کے ساتھ اس راستے کو اپناتا ہے، تو ہرگز ہرگز انسان منزل مراد، منزل مقصود پر فائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے روایات میں یہ کیونکہ مطلب بیان ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن راستہ جو اختیار کیا ہے وہ انحرافی ہے، تو ہرگز ہرگز منزل مراد، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے تو ہم جو ہے وہ ہر نماز میں سورہ الحمد کی قرأت کرتے ہیں، اور سورہ الحمد میں بھی یہ جملہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ اے میرے پروردگار رہنمائی فرما، گامزن فرما، کہ ہم اس صراط مستقیم پر چل کے ہی تجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر انسان انحرافی راستہ اختیار کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کی جنات نعیم تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قبلہ کہ لوگوں کو منابر سے لاکھوں کی تعداد، لاکھوں اس وقت منابر ہیں جہاں سے دین مبین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، نابینا کو روڈ پار کراؤ، یہ کرو وہ کرو، مگر جو ان سب کی اساس ہے کہ اگر یہ تمام اعمال قبول کروانے ہیں اور جنتی ہونا ہے، تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ پہ ہوئے ظلم کا ادراک ہونا چاہیے، اور ظالمین سے نفرت ہونی چاہیے، ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہاں پر بات کی ہوتی ہے، یہاں یہ کہہ کر اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے بڑوں کا معاملہ تھا، ہم اس میں وہ نہیں، تو پھر اس صورت میں نجات ممکن کیسے ہوگی؟ جو ایام فاطمیہ منانے کا مقصد اور کیا ہے کہ ہماری یہ صدا سب تک جائے گا؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ توجہ نہ دیں۔ جو شہزادی پہ ظلم ہوا اس کے اوپر کوئی توجہ نہ ہو، اور آپ عمرہ کر کے آ جائیں اور معاملہ جو ہے وہ سب سیدھا ہو جائے، اور خدا کی بارگاہ میں جو خلاصی ہو جائے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر میں آگے بڑھوں۔ جی دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان اگر ایک انحرافی راستے کو انتخاب کر لیتا ہے تو وہ اس انحرافی راستے میں جتنا بھی خضوع و خشوع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، توبے و انابے کے ساتھ اس انحرافی راستے پر گامزن رہے، سفر کرتا رہے، ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، جتنا مرضی کوشش کر لے، کیوں؟ چونکہ راستہ غلط انتخاب کیا ہے۔ اگر انسان درست سمت اور درست راستے کا انتخاب نہیں کرتا تو انسان جو ہے وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی خداوند متعال کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جتنے اعمال، جتنے وظائف، جتنی توبہ، جتنی استغفار، جتنے چلے، جتنی دعائیں کی ہوں گی، سب اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں قبول نہیں ہوگی۔
इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तक़ीन से एक्सेप्ट करता है और कबूल करता है, और वो मुत्तकी वही है जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है, वो रास्ता जो अल्लाह ने बयान किया है। यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ मरहूम अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी का एक वाकया, जो साहिब तफसीर क्या है, साहिब किताब अल गदीर हैं, एक बहुत ही बेनज़ीर शख्सियत के मालिक हैं। अल्लामा अमीनी ने जब अल गदीर नामी किताब को तहरीर किया, पब्लिश हुई, शाया हुई, तो पूरी दुनिया में अल्लामा अमीनी की एक शोहरत फैल गई कि एक ऐसा शख्स है कि जिसने गदीर नामी एक किताब लिखी है। वो लोग जो मुआनिदीन थे वो अल्लामा अमीनी पर जो है वो तअस्सुब की निगाह से देखा करते थे, और उनकी नजर ये थी कि इसने अकाजीब और झूठ और फरेब और धोखा इस किताबों में तहरीर किया है। लेकिन जो अफराद अहले दानिश थे, जो अहले तहकीक थे, वो उसका जब मुतालिया करते थे, रेफरेंसेस की तरफ रुजू करते थे, तो वो बसीरत में आ जाते थे कि वाकई जो लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। तो अल्लामा अमीनी जो है वो किसी शहर में जाते हैं, चूंकि शहर के नाम मुख्तलिफ जिक्र किए गए हैं, तो वहां 80 हुफ्फाज हदीस अल्लामा अमीनी को जो है वो दावत देते हैं। तो जो उनका मेजबान होता है, जब वो दावत लेकर आता है और अल्लामा अमीनी से कहता है कि हम 80 हुफ्फाज एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं आपके एजाज में, और चाहते हैं कि आप तशरीफ लाएं ताकि हम आपसे मुलाकात करें और आप बिल बैठकर खाना खाते हैं, तो अल्लामा अमीनी इनकार कर देते हैं कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मसरूफ हूं। लेकिन जब इसरार बढ़ता है तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कि एक शर्त पर आऊंगा, और वो शर्त यह है कि हम खाना खाएंगे और उठकर चले जाएंगे, चूंकि मैं मसरूफ हूं। कोई मुनाजरा नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई गुफ्तगू ऐसी इजाफी नहीं होगी। लेकिन वो इब्तिदा में तो इस शर्त को मान लेते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम मुनअकिद होता है, 80 हुफ्फाज वहां मौजूद हैं, और 81वीं जो शख्सियत है वो अल्लामा अमीनी की शख्सियत है। दस्तरखान लगता है, तमाम अफराद वहां मौजूद हैं, और हुफ्फाज अहले सुन्नत में उस शख्स को कहा जाता है जो तकरीबन 1 लाख हदीस को हिफ्ज किए हुए होता है। तो अब ये 80 हुफ्फाज वहां मौजूद हैं, खाना खा लेते हैं। अब अल्लामा अमीनी से जो उनका सरबराह होता है वो तकाजा करता है कि आपसे हमने कुछ सवाल करना है। अल्लामा अमीनी कहते हैं कि हमने पहले से तय किया था कि सवाल नहीं होगा, फकत खाना होगा, लेकिन इसरार होता है। तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कि देखो, बजाय सवाल के क्या बेहतर नहीं है कि इस महफिल में 80 हुफाज मौजूद हैं, हर फर्द रसूल खुदा की एक मुस्तनद हदीस को बयान करे। वो हदीस जब बयान हो तो इस तरह से हम इस महफिल में रसूल खुदा की 81 अहादीस की किराअत कर लेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं है हम दूसरे इधर उधर के सवाल करने की बजाय ये काम कर रहे हैं? सब मान लेते हैं। तो जब सब अपनी तरफ से अहादीस को बयान करते हैं और बात आती है अल्लामा अमीनी की तरफ, तो ये जो सवाल आपने पूछा उसी से मुताल्लिक यहां से बात शुरू होती है। अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मैं एक रसूल खुदा की हदीस बयान करना चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी 80 हुफाज मौजूद हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये हदीस जो बयान कर रहा हूं वो इस हदीस से मुताल्लिक अपनी नजर भी दें कि आया मैंने हदीस जो बयान की है उनकी इत्तला आज के मुताबिक, उनकी मालूमात के मुताबिक ये हदीस सही है या ये हदीस गलत है। तो उनकी क्या राय है? हदीस यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत शिया तारीखी किताबों में, हदीसी किताबों में भी मौजूद है, अहले सुन्नत की तारीखी और हदीसी किताबों में भी मौजूद है। और हदीस ये है कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, ऐ माता अलल कुफ्र व निफाक। यानी रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो इंसान मर जाता है और वो अपने वक्त की इमाम की मारिफत न रखता हो, तो वो शख्स जाहिलियत की मौत मरता है। जाहिलियत की मौत का मतलब यह है कि जब वो मरा था तो काफिर मरा था या मुनाफिक मरा था, इन दो हालतों से खाली नहीं है। तो क्या ये हदीस रसूल खुदा ने फरमाई है या नहीं फरमाई है? तो अब एक तरफ से शुरू होते हैं, तमाम हुफाज इस हदीस की तायद करते हैं कि हमारे मनाबे में ये रवायत मौजूद है। कोई कहता है हसन है, कोई कहता है फौक हसन है, कोई कहता है बहुत ही मुस्तनद रिवायत है, इसमें कोई शक नहीं है। सब इस हदीस की जब तायद कर देते हैं तो अल्लामा अमीनी उनसे एक सवाल करते हैं, और वो सवाल ये है कि अच्छा फिर बताइए, मन इमामो फातिमा, रसूल खुदा की
अल्लाहु वो अकबर। वाहिद इकलौती बेटी जब इस दुनिया से रुखसत हुई थी तो उनका इमाम कौन था? चूंकि ये तारीखी मुसल्लमात में से है कि फातिमा ज़हरा जब इस दुनिया से रुखसत हुई हैं तो वो उम्मत से नाराज थी, उम्मत में जो है वो अफराद से राजी नहीं थी, मगर चंद अफराद कि जिनकी खुद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी वसीयत में निशानदेही की है कि औरतों में 3 खवातीन हैं कि जिनके ऊपर फातिमा ज़हरा ने एतमाद का इजहार किया है कि ये वो खवातीन हैं कि जिन खवातीन में मसलन हजरत उम्मे सलमा है, हजरत उम्मे ऐमन है, हजरत फिजा है, कि इन 3 खवातीन को मेरे इंतकाल की इत्तला दी जाए। और मर्दों में हसनैन शरीफैन हैं, हजरत अब्बास हैं, सलमान हैं, अम्मार हैं, मिकदाद हैं, अबूजर हैं, हुजैफा हैं। इन अफराद को फातिमा के इंतकाल की खबर दी जाए। इसके अलावा उम्मत में किसी को फातिमा के इंतकाल की खबर नहीं देनी है। हत्ता वो अफराद के जिनसे फातिमा ज़हरा अपने इंतकाल के वक़्त नाराज थी, जिन अफराद ने फातिमा ज़हरा पर जो है वो जुल्म किया, फातिमा ज़हरा के हक को गसब किया, फातिमा ज़हरा ने अमीर अल मोमिनीन को मना किया कि आपने उन्हें शिरकत से भी रोकना है और बाद में मेरी कब्र की निशानदही भी उनके सामने नहीं करनी है। तो अब सवाल यह है कि फातिमा ज़हरा जो रसूल खुदा की शहादत के बाद 75 दिन या 95 दिन या 40 दिन इस दुनिया में जिंदा रही, तो इस मुद्दत में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इमाम कौन था? जो फातिमा ज़हरा का इमाम है उसे ही उम्मत का इमाम होना चाहिए। क्यों? चूंकि फातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं कि जिनका जन्नती होना यकीनी है। फातिमा वो हस्ती हैं जो बज़अतुर रसूल का मिस्ताक है, जो कल्ब मुस्तफ़ा का मिस्ताक है, कि जिनके लिए इतना एहतराम मोहम्मद मुस्तफ़ा कर रहे हैं कि जब फातिमा ज़हरा उनके पास जाती हैं तो कयाम करते हैं, उनके हाथों का बोसा लेते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं, अपनी मसनद नबुव्वत पर फातिमा को बिठाते हैं। तो बस फातिमा वो हस्ती हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा से जाकर मुलाकात करनी है। यानी उम्मत में सबसे पहली हस्ती जो फातिमा ज़हरा है, जो रसूल खुदा की इस दुनिया से शहादत के बाद रसूल खुदा से मुलाकात करेंगी, वो फातिमा ज़हरा हैं। फातिमा के जन्नती होने पर किसी किस्म के शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन रिवायत ये कह रही है कि अगर कोई मरता है और उसका इमाम न हो तो वो कुफ्र और निफाक की मौत मरता है। तो सवाल तो बाकी रहता है ना कि फातिमा ज़हरा 40 दिन, 75 दिन या 95 दिन जो जिंदा रही, तो इमाम था या नहीं था? वो अफराद जिन्होंने जाहिरी हुकूमत पर कब्जा कर रखा था, क्या वो फातिमा के इमाम थे? तो यकीनी बात है, सब इत्तफाक करते हैं कि फातिमा के इमाम नहीं थे। जब फातिमा के इमाम नहीं थे तो फिर फातिमा का इमाम कौन था? यकीनी बात है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सिवा और कोई ऐसा सिराते मुस्तकीम नहीं है जो फातिमा की इमामत के मर्तबे पर फायज हो। और अगर आप कहें कि अमीर अल मोमिनीन के अलावा यानी फातिमा ने ना तो अमीर अल मोमिनीन को इमाम माना और ना ही उन अफराद को जो उस वक्त मसनद इक्तदार पर बैठे थे उन्हें इमाम माना, बस दर वाक़े इस जुमले का ये मतलब हुआ कि फातिमा ज़हरा इसी हदीस का मिस्ताक है कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जबकि ये मुसल्लमा हकीकत है कि फातिमा इसका मिस्ताक नहीं है। फातिमा अपने वक्त के इमाम को सबसे बेहतर जानती थी, फातिमा सिराते मुस्तकीम को सबसे बेहतर जानती थी। बस जो फातिमा की इक्तिदा नहीं करता, जो फातिमा के राह पर नहीं चलता, जो फातिमा के इमाम की इक्तदा करते हुए इक्तदा नहीं करता, वो दरवाके मातमीतन जाहिलिया का मिस्ताक है। बस जब अल्लामा अमीनी ने एक ऐसा जो मुकद्दिमा बनाया ना, तो इस सवाल का जवाब उन 80 हुफाज में से किसी के पास नहीं था। सब ने सर झुका लिया और सब खामोश हो गए और महफिल बर्खास्त हो गई। बस मालूम हुआ कि अगर फातिमा ज़हरा की इक्तदा जो सिराते मुस्तकीम की इक्तदा है अगर इंसान नहीं करता है तो इंसान सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी से सर झुका सकता है, ना तो खुदा के सामने सर बुलंद कर सकता है, ना अल्लाह के रसूल के सामने सर बुलंद कर सकता है, और ना ही इंसान के पास कोई ऐसा जवाब है जो कल क़यामत के दिन वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने उस जवाब को पेश कर सकेगा। लिहाजा इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी बाकी रह जाती है, सर अफकंदगी बाकी रह जाती है, और इंसान के मुकद्दर में और नसीब में
کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا صحیح آپ نے جو سوال کیا کہ ان ایام فاطمیہ کا، ان مجالس کا، ان پروگرام کا، ان عبادات کا جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ان کا مقصد صرف اور صرف فاطمہ شناسی اور امام فاطمہ شناسی ہونا چاہیے کہ امام فاطمہ کون ہے، صراط مستقیم کون ہے، وہ راستہ کون سا ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی ہیں۔ چونکہ فاطمہ زہرا کی اس دنیا سے مفارقت تبھی مفارقت نہیں ہے، فاطمہ وہ پہلی شہید ہیں کہ جس نے امام وقت کی دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ پہلی شہیدہ ہیں کہ جس نے امامت کے دفاع میں تازیانے بھی کھائے ہیں، تماچے بھی کھائے ہیں، دروازہ بھی اپنے اوپر گرایا ہے، محسن کو بھی شہید کروایا ہے، لیکن یہ سب کام امام وقت کے دفاع میں ہوئے ہیں، یہ سب کام غدیر کے احیاء میں ہوئے ہیں۔ فاطمہ ایک ایک شخص کے گھر پہ رات کو گئی ہیں اور جا کر انہیں غدیر کی یاد دلائی ہے کہ تم نے غدیر کے دن بیعت نہیں کی تھی، کیا تم نے رسول خدا کے اس پیغام غدیری کو بھلا دیا ہے؟ تو یہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کا امام علی ابن ابی طالب ہے اور فاطمہ کا راستہ ہی در واقع صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا ان پروگراموں کا، ان مجالس کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس جو ہدف ہے، جو امام کا تعارف ہے، اس مقصد کو آگے جو ہے وہ پہنچائیں کہ فاطمہ زہرا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امامت کے دفاع میں قیام کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ صرف ایک معمولی عورت کا اپنے شوہر کی محبت میں جو ہے وہ زخم کھانا یا تازیانہ کھانا نہیں ہے، بلکہ ایک مدافع ولایت مخدرہ بی بی کا امام وقت کے دفاع میں جو ہے وہ قربانی دینا ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ ظالم کو برداشت کرنا ہے، اور اپنی سانس کے آخری جو ہے وہ لمحے تک اپنے امام کا دفاع کرنا ہے۔ کیونکہ آپ اول شہید حریم ولایت قرار پائیں گے، اول جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے مولا امیر المومنین کی ولایت اور خدا کا سسٹم سیدھے ولایت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کے اوپر دین کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، کیونکہ ایک انسان اپنا گھر بھی کھلا ہوا چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، اس کا بندوبست کر کے جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس کی حفاظت کا بندوبست کر کے جاتا ہے۔ تو یہ چاہے کہ پورا دین لوگوں کی جو ہے وہ سپرد کر کے چلے جائیں، تو ایک ولایت کا سسٹم، تو اس ولایت کے سسٹم کو ڈھایا جا رہا تھا، تو آپ نے اس کی مدافعت کی، اول شہید مظلومہ حریم ولایت قرار پائیں۔ آپ کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے، قبلہ اس میں بھی روشن ڈالتے ہیں۔ جی آپ کے وقت میں گنجائش ہے تو میں اس موضوع کو چھیڑوں، چونکہ یہ موضوع بھی طولانی ہو جائے گا۔ کیا آپ کے پاس پوزیشن ہے وقت کے اعتبار سے؟ جی میرے پاس تقریباً 5-6 منٹ موجود ہیں، 7 منٹ موجود ہیں۔ 7 منٹ، تو اسے ہم پھر کبھی اگر وقت ملے تو بیان کریں گے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں اگر آپ اجازت دیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، جو فضیلت گویا کہ غدیر سے کم نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کی یہ فضیلت بسم اللہ، سبحان اللہ، کیوں اور عین اسی طرح سے جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت والثناء کا رسول خدا نے امت کے سامنے تعارف کروایا ہے اور امام وقت کا تعارف کروایا ہے، ایسے ہی رسول خدا نے اپنی اس بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کا امت کو تعارف کروایا ہے۔ لہذا اس روایت کو میں تو غدیر فاطمی کے عنوان سے یاد کرتا ہوں۔ یعنی روایت میں یہ ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید فاطمہ، رسول خدا فاطمہ کے بیت الشرف سے ایک ایسے انداز میں باہر نکلتے ہیں کہ رسول خدا نے فاطمہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے۔ فقال، امت کے درمیان آتے ہیں اور آ کر بلند آواز میں فاطمہ کو عین اسی طرح سے جیسے امیر المومنین کو غدیر میں تعارف کروایا ہے نا، ایسے ہی امت کے سامنے فاطمہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من عرف ہذہ فقد عرفہ، کہ جو اس مخدرہ بی بی کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفہا، جو نہیں جانتا کہ یہ بی بی کون ہے، فہیا فاطمہ تو بنت محمد، تو وہ جان لے
کہ یہ جسے میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جسے میں آپ کے سامنے متعارف کروا رہا ہوں، یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ وحیا بضعۃ منی وحیا قلبی، یہ فاطمہ میرے وجود نبوت کا حصہ ہے۔ وحیا قلبی، یہ فاطمہ میرا وہ قلب ہے کہ جس پر نبی محمد کی حیات کا دار و مدار ہے، یعنی جس پر نبوت کا دار و مدار ہے۔ فاطمہ وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ بضع مصطفیٰ ہے۔ روحی، فاطمہ محمد مصطفیٰ کی وہ روح ہے، التی بین جنبیک، جو محمد مصطفیٰ کے دو پہلوؤں میں موجود ہے، یعنی حقیقت محمدیہ کا جو دار و مدار ہے، جو روح محمد کے اوپر دار و مدار ہے حقیقت محمدیہ کا، وہ حقیقت محمدیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں فمن آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت کی ہے وہ جان لے کہ اس نے صرف فاطمہ کو اذیت نہیں کی ہے، اس نے مجھے اذیت کی ہے۔ ومن آزانی فقد اذى اللہ، جس نے جو ہے وہ مجھے اذیت کی ہے، اس نے صرف مجھے اذیت نہیں کیا، اس نے اللہ کو بھی اذیت کیا۔ بس دیکھیں یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں علی کا تعارف کروایا ہے اور مدینہ میں فاطمہ کا تعارف کروایا ہے، تاکہ یہ امت کل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا سے مفارقت ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، رسول خدا امت کے درمیان نہ رہیں، تو یہ امت نہ تو علی کو بھولے نہ فاطمہ کو بھولے، علی کی قدردانی کرے، فاطمہ کی قدردانی کرے۔ اگر علی و بطول کی قدردانی کرے گی یہ امت تو درواقع انہوں نے اللہ کی اقدار کی قدردانی کی ہے، انہوں نے درواقع اللہ کے پیغام کو تسلیم کیا ہے، وگرنہ سب کے سب کافر ہو گئے، وگرنہ سب کے سب دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں ومن آزانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے وہ صرف میری حد تک نہیں رہے گا، اس نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر دروازہ گرایا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے فاطمہ زہرا کو تماچے مارے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کوڑے اور تازیانے مارے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے علی مرتضیٰ کی گردن پر رسی ڈالی اور کشاں کشاں کھینچ کر علی ابن ابی طالب کو مسجد کی طرف لے گئے۔ کیا یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے کہ جو علی جس کا رسول خدا نے غدیر میں تعارف کروایا اور اپنی خلافت بلا فصل خلافت الہیہ کا اعلان کیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، کہ اے محمد اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، آپ کی رسالت ہی نامکمل ہے، آپ کی رسالت ہی مورد قبول واقعہ نہیں ہوگی۔ تو اس علی کا رسول خدا نے غدیر میں اعلان کروایا اور مدینے میں آ کر رسول خدا نے فاطمہ کا تعارف کروایا ہے، تاکہ امت جان لے کہ محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کون ہے، امت جان لے صراط مستقیم کا راستہ کون ہے۔ پس اگر امت علی اور بطول کے راستے سے منحرف ہو جائے، تمام زندگی جو ہے وہ اللہ کی نمازیں اور اللہ کی عبادت میں گزار دے، تمام زندگی جو عمرے میں گزار دے، تمام زندگی زکوٰۃ و طواف میں گزار دے، لیکن علی و بطول کو پشت کر کے یہ تمام عبادات ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ہرگز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اسی حدیث کا مصداق ہوں گے کہ من آزانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی علی مرتضیٰ کی گردن میں رسی ڈال کر محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی، فاطمہ زہرا پر دروازہ گرا کر محسن کو شہید کر کے محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور صرف محمد مصطفیٰ کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا جو وہ معروف جملہ ہے کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد یہ امت مرتد ہو گئی، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی، جس نے علی و بطول کو پشت کر دی وہ امت کا حصہ نہیں رہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی وصیت میں 3 خواتین کا نام لیا کہ یہ 3 خواتین ہوں گی، اور یہ انگشت شمار
4 مرد یا 5 مرد جو ہیں وہ فاطمہ زہرا کی تشییع کے لیے جنہیں اجازت دی ہے، باقی سب کے لیے ارتد الناس، یہ لوگ ارتداد اختیار کر چکے ہیں، یہ واپس پلٹ چکے ہیں۔ علی و بطول کو پشت کرنے کے بعد کوئی دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو ایک سہولت ایجاد کی گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاشرت کریں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، کیوں؟ چونکہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، چونکہ یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن فاطمہ کو پشت کر کے، علی مرتضیٰ کو پشت کر کے، یہ اس مقام عظمائے ولایت کو ترک کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز سرخ رو نہیں ہو سکتے، چونکہ من آزانی فقد از اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لہٰذا یہ بات واضحات میں سے ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان جی میں اللہ آپ کی خدمت قبلہ، میں انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، دختر پیغمبر جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جو کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی ایام شہادت، مظلومانہ شہادت کے ایام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کی خصوصی ٹرانسمیشن کا پہلا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں ہم نے اپنا پیش کر دیا، اور یقیناً ان ایام بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اس مظلومیت کو اور تمام چیزوں کو پہنچایا جائے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے منہ پھیر کر، ان کی مظلومیت کا انکار کر کر، اس کی طرف توجہ نہ دے کر جو ہے وہ کوئی عبادت